रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। मशलों को कभी बुझने न देना तुम, मशलों को कभी। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। जलाए रखना, यीशु आने वाला है। पूरी हो रही है नबूवतें सभी, पूरी हो रही हैं नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके तीसरे बाब में से। उन दिनों में यूहन्ना इस्तबागी आया और यहूदिया के बियाबान में मनादी करते हुए कहने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। कि ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मार्फत किया गया। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहरा को सीधा बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहनता और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर में बांधता था, और टिड्डियां और जंगली शहद उसकी खुराक थी। जब यरूशलेम और सारा यहूदिया और उर्दन के आसपास का सारा इलाका उसके पास निकल कर आते और अपने गुनाहों का इकरार करते और दरिया उर्दन में उससे बपतिस्मा पाते थे। लेकिन जब उसने देखा कि बहुत से फरीसी और सदूकी बपतिस्मा पाने के लिए आए हैं, तो उसने उनसे कहा, ए इफ़ी की औलाद, तुझे आने वाले गजब से भागना किसने जताया? इसलिए तौबा के लायक फल लाओ। अपने दिल में गुमान मत करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन्हीं पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और दरख्तों की जड़ पर अब भी कुल्हाड़ा रखा हुआ है। बस हर एक दरख्त जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाएगा। मैं तो तुम्हें तौबा के लिए
पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे कवि तर है कि मैं उसकी जूतियां उठाने के भी लायक नहीं हूं। वो तुम्हें रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्ते में जमा करेगा, पर भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझती नहीं। अंजिले पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाए। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो और उसकी शाहरा को सीधा बनाओ। अजीज मोमिनीन, सबसे पहले तो आप सबको आपकी जोरदार तालियों में आमद का दूसरा इतवार बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में। आज आमद का दूसरा इतवार है और हमारी तैयारी और ध्यानो ज्ञान का सिलसिला मुकद्दस मत्ती की इंजील से जारी सारी है। हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आमद के अयाम तैयारी के अयाम हैं और जागने के अयाम हैं, तौबा और तब्दीली के अयाम हैं। और यही वजह है कि पिछले इतवार हमने सुना कि एक मोमन को पुरुमीद होकर आने वाले मसीहा का इंतजार करना है। और कैसे? बस जागो ताकि तुम तैयार हो। आज की जब तलावतों पर हम ध्यानो ज्ञान करते हैं तो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो आज की तलावतों में चंद एक बड़े जरूरी सवाल जो है उन पर गौर व खोज की दावत दी गई है। और सबसे पहला और अहम सवाल क्या है कि हां, हम तैयारी तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिसकी तैयारी हो रही है वो कौन है और वो कैसा बादशाह है? वो कौन होगा? वो क्या करेगा? या उसकी बादशाही कैसी होगी? नीज ये कि जब वो बादशाह आएगा तो उसको कबूल करने के लिए, उसका इस्तकबाल करने के लिए मुझे और आपको क्या करना है? तो आए इन सवालों के तनाजुर में आज के कलाम पर गौर खोज करते हैं। अजीज मोमिनीन, आज की हमारी बुनियादी आयत है पुकारने वाले की आवाज बियाबान में। अगर गौर से देखा जाए तो आज की तलावतों में हमें 3 शख्सियात की आवाज जो है वो सुनाई देती है, गूंज आवाज जो हमें खबरदार करती है। और वो आवाजें कौन कौन सी हैं? पहली तलावत में यशायाह नबी की आवाज है, पुकारने वाले की आवाज। पहली तलावत में यशायाह नबी पुकारता है, आवाज लगाता है, बताता है कि आने वाला मसीहा कैसा होगा। इसी तरह आज की दूसरी तलावत में हम मुकद्दस पालूस रसूल की आवाज को सुनते हैं कि वो हमें क्या तलकीन करता है। और आज की पाक अंजील में मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी की आवाज जो है हम इनको सुनते हैं। तो आए इन आवाजों पर गौर करें कि ये 3 आवाजें क्या कहती हैं और इनमें छुपा हुआ पैगाम क्या है, या इन आवाजों में क्या पैगाम जो है हमें मिलता है। सिर्फ आवाज का आना काफी नहीं है, लेकिन उस आवाज में पैगाम क्या है उसे हासिल करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो आज की पहली तलावत में हमने देखा है कि यशायाह नबी की आवाज है, और आवाज क्या है? यस्सी के तना से एक कॉम्पल निकलेगी
اور اس میں سے اگنے والا نونہال ایسا بادشاہ ہوگا جس کی آمد سے انصاف، عدل اور امن کی بادشاہت کا آغاز ہوگا۔ ایک بڑی امید جو ہے اشعیا نبی اپنے لوگوں کو دیتا ہے، بنی اسرائیل کو، وہ جو جلاوطن ہے، جو نا امید ہے، اور اس کی آواز جو ہے بڑی سٹرونگ، پاورفل اور پر امید آواز ہے، اور جو مثال دے رہا ہے وہ سچ میں قابل غور ہے کہ یسی کے تنا سے ایک کونپل نکلے گی، اور اس میں سے جو کونپل نکلے گی، اگنے والا نونہال جو ہے وہ بادشاہ ہوگا۔ شاید آج کل ہمارے گھروں میں پودے کم ہیں، لیکن جو پودوں کے قریب رہتے ہیں یا جو جانتے ہیں پودوں کے بارے میں، آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی درخت کٹ جاتا ہے اور اس سے یا سوکھ جاتا ہے، اس میں سے کبھی کبھی ایک کونپل نکلتی ہے تنے سے، اور اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ یا تو وہ گرمی کی وجہ سے سوکھ جاتی ہے، یا اسے کوئی جانور کھا جاتا ہے، یا ویسے گر جاتی ہے، اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو درختوں کے ساتھ پیار نہ کر، جاتے جاتے اس کو توڑ دیتا ہے۔ یہ کونپل جو ہے یہ بڑی نازک ہے، جس میں امید نہیں، یہ 100% شور یہ کونپل جو ہے تناوار درخت نہیں بن پاتی، ناممکن ہے۔ اب شاہ نبی کیا کہنا چاہتا ہے؟ جو ناممکن سا معلوم ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یسی کے تنا سے کونپل نکلے گی، جس کی ایک لائف نہیں ہے تنے کے درخت کی، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اس تنے سے جو کونپل نکلے گی وہ بڑی سٹرونگ ہوگی۔ اور یہی امید جو ہے اشعیا نبی اپنے لوگوں کو دیتا ہے کہ دیکھیں، عام حالات میں تنے سے نکلنے والی کونپل جو ہے وہ بے زندگی ہوتی ہے، اس کی زندگی نہیں ہوتی، بڑی کمزور ہوتی ہے، لیکن جو یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی وہ ایسی نہیں ہوگی، وہ درخت بنے گی، مضبوط درخت، اور اس میں سے اگنے والا نونہال کوئی عام نہیں ہوگا بلکہ ایک بادشاہ ہوگا۔ اور وہ بادشاہ کیسا ہوگا؟ جو عدل، انصاف اور امن کی بادشاہت کا آغاز کرے گا، اور جو انسانی نظر میں ناممکن معلوم ہوتا ہے وہ ممکن بن جائے گا۔ کیا؟ کہ بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا، شیر بیل کی طرح بوسا کھائے گا، اور چھوٹا بچہ سام کے بیل کے پاس کھیلے گا۔ اب یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے، جس طرح کہ تنے سے نکلنے والی کونپل کی زندگی ناممکن معلوم ہوتی ہے، یہ سب کچھ ایسے ہی ناممکن لگتا ہے، لیکن ایسا ہوگا۔ اسرائیل جو جلاوطن ہے، ٹوٹے ہوئے درخت کی مانند ہے شاید، لیکن خدا کا بندہ انہیں بڑی امید دیتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے درخت سے بھی کونپل نکلے گی، جو نازک نہیں ہوگی بلکہ جو درخت بنے گی، اور اس سے بادشاہ ہوگا، اور وہ بادشاہ جو ہے وہ عدل کے ساتھ انصاف کرے گا۔ تو اشعیا نبی کی آواز جو ہے نا امیدی میں لوگوں کو پر امید بنا دیتی ہے کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بچانے والا بادشاہ ضرور آئے گا۔ اور کہاں سے؟ یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں۔ آج کی پاک انجیل میں ہم نے دیکھا کہ یوحنا استباغی کی آواز جو ہے ہمیں سنائی دیتی ہے، گونج ہے، اسٹرانگ اینڈ کلیئر۔ اور آواز کیا ہے؟ ریپینٹ، توبہ کرو
اور اس کی آواز میں بنیادی طور پر 3 بڑی باتیں ہیں. اور باتیں کیا ہیں کہ پہلا، توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، خداوند کی راہ کو تیار کرو. مسیح میں میرے عزیزو، حیران کن طور پر اس نبی کی آواز، یوحنا اصطباغی کی آواز جو ہے، یروشلم کے عظیم اور بڑے شہر سے نہیں آتی. عام طور پر ادھر سے آنی چاہیے جہاں لوگ ہیں، جہاں ساری قومیں آتی ہیں، جہاں سارے یہودی جمع ہوتے ہیں. اور یروشلم ایک عظیم شہر ہے، وہاں ہیکل بھی ہے، تو آواز تو ادھر آنی چاہیے تاکہ لوگوں تک پہنچے. ادھر سے آواز نہیں آ رہی، اور نہ ہی ہیکل میں کھڑے ہوئے کسی نبی کی، اور نہ ہی خداوند کے بلند پہاڑ پر سے. لیکن یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ بنیادی آیت میں لکھا ہے، پکارنے والے کی آواز بیابان میں. کہاں سے؟ یہودیہ کے بیابان سے. بڑا حیران کن یہ لگتا ہے کہ جہاں کوئی انسان نہیں بستے، اور کئی دفعہ بیابانوں میں شاید جو زندگی ہے وہ بھی بہت کم ہوتی ہے، اور کچھ بنجر بھی شاید زمین ہو سکتی ہے، نہ وہاں زندگی ہے نہ وہاں انسان ہے، تو کس کو آواز سنائی دینی کی، یا کون یہ آواز سنے گا؟ لیکن یوحنا اصطباغی جو ہے اپنی خدمت کی جگہ بیابان کو منتخب کرتا ہے. منادی کے لیے بیابان کا انتخاب کیا گیا ہے. اب سیکھنے، سمجھنے اور سوچنے والی بات ہے کہ بیابان کیوں؟ اور ایک مسیحی جو ہے، ایک مومن جو ہے، جب اس کو ہم بیابان کی بات بتاتے ہیں تو امیڈیٹلی اس کے ذہن میں بے شمار ایسے واقعات آئیں گے جہاں بیابان کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کی قوم کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی بیابان میں 40 سال تک سفر کرتے رہے. یسوع بھی بیابان میں آزمائے جانے کے لیے گیا. اور آج جب ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو بیابان در حقیقت جگہ کون سی ہے؟ اٹس ناٹ اونلی کہ وہاں لائف نہیں ہے، بلکہ بیابان جو ہے یہ خدا کی قربت ایز ویل ایز انسان کی آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے. a place of testing or test and intimacy. ایسی جگہ جہاں انسان کی نئی روحانی پیدائش ہوتی ہے. وہ کیسے؟ جب انسان بیابان میں جاتا ہے اور اپنی زندگی پر غور کرتا ہے تو بیابان میں ہوتا کیا ہے؟ ریولیشن. خدا اپنی مرضی آپ پر ظاہر کرتا ہے اور پھر آپ اپنی زندگی میں بڑی تبدیلی لاتے ہیں. اور جب آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں تو نئی زندگی، نئی روحانی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے. تو یوحنا اصطباغی آج جب یہودیہ کے بیابان میں پکارتا ہے کہ پکارنے والے کی آواز خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، تو در حقیقت وہ دعوت کیا دینا چاہتا ہے؟ وہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ بیابان کا ذکر کر کے وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ لوگوں کی زندگی کو جب دیکھتا ہے، اگر آپ یوحنا اصطباغی کی ساری منادی کو، تعلیم کو دیکھیں تو بڑی سخت ہے، اور دھیان سے اگر پڑھیں تو اس نے سب کو ہمیشہ سچ کی بات، حق کی بات جو ہے وہ بتائی ہے. تو وہ محسوس شاید کرتا ہے، بلکہ اس نے دیکھا کہ جو لوگوں کے دل ہیں بیابان کی مانند بن گئے ہیں، جس میں امید اور زندگی کی علامتیں نہیں نظر آتی. ایسے بیابان جو گناہ آلودہ ہے، ایسے لوگ
جو روحانی پھل دینے سے قاصر ہے، بیابان کی مانند، نو لائف، نو واٹر، ایسے بیابان کی مانند۔ اب ضروری کیا ہے کہ اس بیابان میں، یعنی دل کے بیابان میں انسان توبہ کی آواز کو سنے، اور اسی لیے اس کے پہلے الفاظ یہی ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں، میں کل جب تیاری کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مقدس متی انجیل نویس جب خدا کی بادشاہی کی بات کرتا ہے تو وہ ہمیشہ لفظ استعمال کرتا ہے آسمان کی بادشاہی، جبکہ مقدس لوکا اور مقدس مرکز انجیل نویس جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کی بات کرتا ہے۔ اب تھوڑا فرق بھی ہے لیکن فرق نہیں بھی ہے، یعنی مقدس متی آسمان کی بادشاہی کی بات کرتا ہے اور باقی انجیل نویس جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں۔ اب اس میں فرق کیا ہے، یا اس سے کیا مقدس متی انجیل نویس جو ہمیں بتانا چاہتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ صرف کہنے میں تھوڑا فرق ہے، بات ایک ہے، لیکن مقدس متی آسمان کی بادشاہی کی کیوں بات کرتا ہے، خدا کی بادشاہی کی بات کیوں نہیں کرتا؟ یاد رکھیں مقدس متی کے جو لسنرز ہیں، ریڈرز ہیں، وہ یہودی ہیں، اور یہودی کیا کرتے ہیں؟ یہوہ کا نام لیتے ہیں کہ نہیں؟ لبوں سے پکارتے ہیں کہ نہیں؟ پکارتے ہیں یا نہیں؟ نہیں پکارتے۔ احتراماً، ادب اور ڈر سے وہ یہوہ کا نام اپنے لبوں پر نہیں لاتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں پاک اور عظیم ہستی ہے، اس کا نام ہم اپنے لبوں پر نہیں لا سکتے۔ تو مقدس متی جب یہ لکھتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، مطلب یہی ہے کہ خدا کی بادشاہی، لیکن وہ نہ یہوہ لفظ استعمال کرتا ہے بلکہ اس سے بھی اور بھی زیادہ کیا کرتا ہے، احتیاط کے ساتھ خدا جو ہے وہ بھی لفظ استعمال نہیں کرتا، تاکہ یہودیوں کے لیے یہ بات ٹھوکر کا باعث نہ ہو۔ تو اس لیے مقدس متی آسمان کی بادشاہی کی بات کرتا ہے، باقی انجیل نویس خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں۔ تو آج کی پاک انجیل میں مقدس یوحنا اصطباغی کہتا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خدا کی راہ کو تیار کرو، توبہ کرو کیونکہ خدا کی آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم ان دونوں آوازوں کو سنتے ہیں، اشعیا نبی کی آواز اور مقدس یوحنا اصطباغی کی آواز، تو ہم نے دیکھا کہ پہلی آواز ہمیں کہتی ہے کہ پر امید رہیں، فکر نہ کریں، خداوند بچانے میں دیر نہ کرے گا، بادشاہ جو آنے والا ہے وہ زوراور ہے۔ اور یوحنا اصطباغی کہتا ہے کہ ہاں وہ آنے والا ہے، اب اس کے لیے تمہیں تیار ہونے کی ضرورت ہے، لیکن تیاری کیسے؟ پاک دلوں کے ساتھ۔ اور یہ آپ کیسے کریں گے؟ بپتسمہ حاصل کر کے، گناہوں سے سچی توبہ کر کے آپ اپنی تیاری کو بہتر کر سکتے ہیں، اچھا کر سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں۔ باقی تیاری بھی ضروری ہے، خدا کی راہ کو کس طرح تیار کرنا ہے، اس کی شاہراہ کو کیسے سیدھا بنانا ہے، توبہ کے ذریعے سے۔ تو اس لیے دعوت جو ہے وہ توبہ کی ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ بیابان جو ہے نئی زندگی کی علامت ہے، اور بیابان میں پکارنے والے کی آواز جب آتی ہے تو اٹ مینز نئی زندگی، یعنی نئی زندگی اور نجات کا آغاز۔ جس طرح کے بیابان میں لوگوں نے سفر شروع کیا تو وہ کہاں پہنچے؟ وعدہ کی سرزمین میں۔ اور اسی طرح جو لوگ بپتسمہ لیں گے، توبہ کا بپتسمہ لیں گے، وہ نئی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ عزیز مومنین، ہمارے لیے دعوت اور پیغام کیا ہے؟ پہلی بات ہے سننا۔ جب بات کرتے ہیں کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، اگر آواز ہے، آواز آ رہی ہے، تو سب سے پہلی چیز کیا ریکوائرڈ ہے؟ کیا آپ اس آواز کو کیا کریں؟ سنیں۔ اور سننے کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ خاموش رہیں، دعا میں، دھیان و گیان میں۔ اور جب آپ دعا اور دھیان و گیان میں خاموش رہیں گے، خاموشی کو وقت دیں گے،
تو پھر آپ اس آواز کو سن سکتے ہیں کہ آواز کیا کہتی ہے اور اس کے اندر چھپا ہوا پیغام کیا ہے. تو لہذا خاموشی اختیار کرنا. ہمارے کلچر میں خاموش رہنا اتنا اچھا سمجھا نہیں جاتا. اگر کوئی بیچارہ خاموشی سے رہے بھی تو کہتے ہیں پتہ نہیں کی ہو گیا کی گل لے چپ چپ پہ. ٹھیک تو ہے, یعنی دھیانو گیان, خاموش رہنا, غور و خوض کرنا کئی دفعہ ہم نہیں کر پاتے, اور اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو مشکل ہوتا ہے. میں نے آپ کو پچھلے اتوار بتایا کہ ہم ریٹریٹ پر گئے تھے, وہ پورا ہفتہ خاموشی کے ایام ہوتے ہیں, اور بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ بات کر لیں کسی سے یا کوئی اور کام کر لیں, لیکن نہیں, خاموشی میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ہمارے لیے بھی ایک بڑا ٹائم تھا کہ آپ خاموشی میں دعا کریں, خاموشی میں خدا کے کلام پر غور کریں اور جو پیغام ہے اس کو دھیان سے سنیں. تو اس لیے ہمارے کلچر میں خاموش رہنا تھوڑا مشکل ہے. یہی نہیں بلکہ دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار اور بھی آوازیں ہیں جو ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں, اور چونکہ وہ ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جو آواز خداوند ہم تک اپنے لوگوں کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہم اس کو سن نہیں پاتے. اور کئی دفعہ شاید بیٹھے بیٹھے بھی ایسا ہو, پیغام ادھر سے جاری ہے لیکن ہم پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں, کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, شاید گھر کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تالا نہیں لا کے آیا, یہ بھی ہو سکتا ہے, یا جا کر کیا کرنا ہے, یا آج رشتہ دار آنے والے. تو جو کلام یا جو آواز ہے وہ تو شاید آپ تک نہیں پہنچ رہی. تو اس لیے غور کرنا, خاموش رہنا, توجہ دینا بہت ضروری ہے. بے شمار آوازیں جو ہیں دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ڈسٹریکٹ کر سکتی ہیں. اب آمد کے ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں یوحنا استباغی کے ذریعے سے کہ جو باقی آوازیں ہیں جو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ان سے کنارہ کشی کریں, اور جو آواز سننے والی ہے یا جس کو سننا ضروری ہے اس پر کیا کریں, کان لگائیں. مسیح میں میرے عزیزو, پکارنے والے کی آواز بیابان میں, دا وائس آف ایڈونٹ, یہ آواز یوحنا استباغی کی ہے, لیکن یہ آواز میری اور آپ کی بھی ہو سکتی ہے. جس طرح یوحنا استباغی دوسرے لوگوں کو تیار کرتا ہے, انہیں باور کراتا ہے, توبہ کی دعوت دیتا ہے, تو یہ آواز جو ہے ایڈونٹ, دا وائس آف ایڈونٹ جو ہے میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں خود سننا ہے, خود قبول کرنا ہے, خود اس پر عمل کرنا ہے. اور دوسری تلاوت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے, قبول کرنا ہے ایک دوسرے کو. مقدس پولس رسول کی آواز کیا ہے آج کی تلاوت میں؟ صبر سے تسلی کی امید رکھیں, پہلی تلاوت کا, آپس میں یکدل رہیں اور خدا کی کیا کریں, ستائش کریں, ایک دوسرے کو قبول کریں. تو جب ہم خود خدا کے کلام کا تجربہ خود کریں گے تو یقینی طور پر ہم دوسروں کے لیے دا وائس آف ایڈونٹ بن سکتے ہیں. عزیز مومنین, انسانی دل بھی کئی دفعہ بیابان کی مانند بن جاتے ہیں جس میں زندگی نہیں, رونق نہیں, محبت نہیں, خوشی نہیں, امید نہیں. بیابان کی طرح دل ہے, زندگی نہ ہونے کے برابر ہے, امید نظر نہیں آتی, یا بنجر زمین کی مانند ہو گئے ہیں. لیکن خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمارے دلوں کے بیابان میں خدا آواز کا بندوبست کرتا ہے, اور یہ آوازیں آج ہم نے خدا کے پاک کلام سے, خدا کے بندوں کے ذریعے سے سنی ہیں. تو آئیں ان آوازوں کو غور سے سنیں. خصوصی طور پر یوحنا استباغی کی آواز اور پکار کو کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. پرسوں میں اپنے کسی ہیلپر سے بات کر رہا تھا جہاں کینڈلز جہاں ہماری کینڈلز کا سمبل ہم نے بنایا باہر, تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ فادر جی کوئی شخص آیا تو وہ سامنے دعا کر کے چلا گیا.
تو وہ کہہ رہا تھا شخص کہ فادر جی میں نے اس سے پوچھا کہ ادھر کوئی نہ تو کوئی اسٹیچو ہے نہ کوئی اور بات، یہ تو ہم نے صرف ایک سمبل بنایا ہے، صرف لوگوں کو، بچوں کو، مومنین کو بتانے کے لیے کہ یہ موسم کون سا ہے تاکہ انہیں یاد رہے۔ تو آپ اس کے سامنے دعا کر کے کیوں گے؟ کیا دعا؟ مجھے میرا حق تو نہیں ہے دعا پوچھنا کہ کیا دعا آپ نے کی، لیکن پھر بھی آپ کیا دعا کرنے ادھر آئے ہیں؟ کیوں جھکے ہیں؟ یہ تو جھکنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جھکا نہیں، کوئی دعا کوئی اور کام نہیں، کہ بس میں نے جو کینڈلز پر لکھا ہے وہ 4 بڑی نیکیاں لکھی ہیں جس میں محبت ہے، خوشی ہے، امن ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہ جو 4 کینڈلز پر لکھا ہوا ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں، اور میں نے خدا سے یہ دعا کی ہے کہ یہ 4 خوبیاں، 4 نعمتیں اور نیکیاں میرے خاندانی زندگی کا حصہ بن جائیں۔ تو میری دعا یہ ہے۔ تو مجھے بڑا ہی اچھا لگا۔ میں نے کہا میں نے بھی کبھی غور نہیں کیا، ہاں یہ تو غور کرتے ہیں کہ اوپر لکھا کیا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں دعا کی کہ اگر امن کی شمع ہے، محبت کی شمع ہے یا خوشی کی شمع ہے تو یہ خدا میرے دل میں بھی آئے، میرے خاندان میں بھی آئے، ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے دن باقی پیغام کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ بھی دعوت ہے کہ جب باہر جائیں اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اور اپنے گھر کے لیے وہی مانگیں۔ اگر امن کی ضرورت ہے تو کہیں خدا میرے گھر میں امن لا، اگر خوشی کی ضرورت ہے تو کہیں خدا میرے گھر میں خوشی لا، اگر محبت کی کمی ہے تو آپ وہاں جا کر یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور میں آمد کے یام میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ ٹاسک رکھتا ہوں کہ آئیں یہ جو 4 شمعیں ہیں، جو ان کا جو پیغام ہے، جو اس پر لکھا ہوا ہے، وہ دعائیں اپنے لیے مانگیں تاکہ ہماری زندگی جو ہے، دل کا جو بیابان ہے وہ خدا کی آواز سے بھر جائے، ہم توبہ کریں اور خداوند پر ایمان لا کر سچے دل سے آنے والے مسیح کا انتظار کریں۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، توبہ کرو۔ There is a chance of new beginning. There is a chance of a new beginning. And the time is now. خدا مجھے اور آپ سب کو کثرت سے برکت دے، آمین۔